तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हमने अहदनामे में से फिलिपियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम दूसरे बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने मसीह की फ़रोतनी के मुख्तलिफ मराहिल पर बात की थी। हमने पढ़ा कि खुदा ने मसीह को बहुत सर बुलंद किया और हमने सीखा कि मसीह अब्दी कलाम है। लिखा है, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खादिम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उसने माजी में अपने आप को पस्त किया, इसलिए खुदा ने उसको बहुत सर बुलंद किया और मुस्तकबिल में यसू नाम पर हर घुटना झुकेगा और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और अजीज़ों, आज हम खुदा के फजल से दूसरे बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमान का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फरीद ज़की, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, 12वीं आयत से आगे की आयात का क्या उन्वान है? हम अमली जिंदगी में मसीह जैसा मिजाज कैसे रखें? मसीह का मिजाज मसीह की सूरत में जाहिर हुआ जब वो ज़मीन पर आया। हम इस पर कैसे अमल करें? मसीही होते हुए मसीही मिजाज रखकर जिंदगी कैसे गुजारें? सही। इसका नमूना देने के बाद मैंने 3 पहलू बयान किए। मतलब कि फिलिप्पी के लोगों ने मसीह के जैसा मिजाज कैसे रखा और पौलुस ने उनको नमूना दिया, और फिर पौलुस के साथ खादिम तिमोथियस भी इसकी मिसाल है। और फिलिप्पी के ईमानदार अपफ्रोदिस ने मसीह का मिजाज रखा था। ठीक है भाई, 12वीं आयत से लिखा है, पस ए मेरे अजीजों, जिस तरह से तुम हमेशा फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। आए इन अल्फाज पर गौर करें। क्या फिलिप्पी की कलीसिया की निजात अधूरी थी कि उनको डरते और कांपते हुए इसका काम करने की ज़रूरत थी? बताइए। ये एक अहम सवाल है और हमने पिछली किस्त में ये सीखा कि निजात के बहुत से मानी हैं। यहाँ उसने मौजूदा दौर की निजात की बात की। किससे? फिलिप्पी की कलीसिया। फिलिप्पी की कलीसिया खतरात से घिरी हुई कलीसिया थी। बाहर के लोग उनको हला करना चाहते थे और कलीसिया के अंदर टूट फूट का खतरा था। और पौलुस ने उनको हौसला दिया और जोर दिया और कहा कि होशियार रहो क्योंकि शैतान तुम्हें डराना चाहता है। और वो चाहता था कि कलीसिया में तफरका हो ताकि कलीसिया में इत्तफाक ना रहे। इन आजमाइशों से होशियार रहो और अपनी निजात के लिए काम करो, यानी ताकि तुम खतरात से ना डरो और कलीसिया में तफरके ना हो। इस बात का ध्यान रखो, डरते और कांपते रहो। और भाई, हम देखते हैं कि कुछ लोग मसीही जिंदगी को अहमियत नहीं देते। कोई ये कहे कि मैं ईमानदार हूं और मसीह को मैंने कबूल किया है और मुझे इसका तजुर्बा है, पर वो जिंदगी कैसी गुजारता है? वो हर रोज बाइबल का मुताला नहीं करता, ना अपने आप को जांचता है। वो गुनाह करे तो खुदा के सामने इकरार नहीं करता। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है और ये दावा करता है कि वो आसमान पर जाएगा। दरहकीकत इससे फजल के बाइस मिलने वाली निजात की गलत तस्वीर जाहिर होती है।
کیونکہ فضل سے نجات حاصل کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر روز نجات میں زندگی گزاریں اور اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں، اور جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً اس کا اقرار کریں، توبہ کریں اور اسے رد کریں۔ یہ ابدی نجات نہیں ہے، لیکن یہ آزمائشوں اور مشکلات اور مسائل سے ملنے والی نجات ہے۔ بالکل 13ویں آیت، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ خدا ہی ہم میں نیت اور اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ پولس نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ نجات کا کام کیے جاؤ۔ یہ مشکل تھا، ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے بہت کمزور ہیں، اور اس نے کہا ان کے درمیان ایک طاقت کام کرتی ہے جو خدا حق تعالیٰ کی طاقت ہے۔ خدا ان کے درمیان کام کرتا ہے تاکہ اپنی پاک مرضی اور اپنے کام ظاہر کرے، اور یہ شاندار ہے۔ اور ضرورت ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ اے خدا، میں تجھے جلال دینا چاہتا ہوں، پر مجھے افسوس ہے کہ شیطان مجھے گرا دے گا۔ میں آزمائشوں میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، اسے کہیں اے خدا مجھے گرنے نہ دے، تو وہ مدد کرتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اے خدا، میں چاہتا ہوں کہ تیری خدمت کروں، لیکن مجھ میں اتنی دلیری نہیں، مجھے ہمت دے تاکہ میں تیرا گواہ بنوں۔ تو خدا ہمارے درمیان کام کرے گا، وہ اپنی پاک مرضی اور اپنے پاک دل کی خواہش کے مطابق آپ کی زندگی میں ایسا کرے گا، کیونکہ خدا ہم سے خوش ہے۔ جی خدا ہم سے خوش ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہونا صحیح۔ چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زندگی کا کلام۔ 3 صدی عیسوی میں ایک مسیحی رہنما اپنی دانائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے علم اور دانائی کہاں سے حاصل کی، تو اس نے جواب دیا، اس سب کی وجہ 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ظاہری طور پر چھوٹی نظر آتی ہے، جبکہ دوسری کتاب بڑی ہے۔ پہلی کتاب کے بہت سے صفحات ہیں، جبکہ دوسری کتاب 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس نے جو بڑی کتاب کہی، اس سے مراد فطرت کی کتاب ہے، اور چھوٹی کتاب سے مراد کتاب مقدس ہے۔ یہ زندگی کا کلام ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم فلپیوں کے خط کے دوسرے باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال جانتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ کیا اس آیت کے معنی ہے کہ ہم بحث نہ کریں؟ جی بھائی، کیا شکایت اور تکرار کے بغیر کے معنی ہے کہ ہم بحث و تکرار نہ کریں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے حصے میں یہی بات کی کہ ہم مسیح کی طرح مزاج کیسے رکھیں اور فروتن کیسے بنیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ کلیسیا میں اکٹھے مل کر کام کرو اور شکایات اور تکرار نہ کرو۔ شکایات کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پر بڑبڑانا، اور جو اپنے بھائی پر بڑبڑائے وہ اس سے خوش نہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ بڑبڑاتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر وہ اپنے بھائی کراتا کے ہے۔ خلاف بڑبڑاتا رہتا ہے، اور اسی لیے ایک دن اس کے دل کی بات اختلاف کی صورت لے لیتی ہے اور وہ جھگڑا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس نے خدا کے معاملات کی بات نہیں کی، کیونکہ خدا کے معاملات ہماری سمجھ سے باہر ہیں، بلکہ اس نے بیرونی اختلاف کی بات کی، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں مسیح کے مزاج کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ بڑبڑائیں بلکہ سلامتی کے ساتھ رہیں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ 15ویں آیت ہے، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ کیا یہ کوئی شرط ہے کہ جن کے درمیان بڑبڑاہٹ اور اختلاف ہو وہ خدا کے فرزند نہیں ہے، اور جن کے درمیان اختلاف اور بڑبڑاہٹ نہ ہو وہی خدا کے فرزند ہو سکتے ہیں؟ اس نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کی نظر میں کیسے ہیں، نہ کہ خدا کی نظر میں وہ کیسے ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ
خدا کے فرزند ہیں، وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا مقام بدل نہیں جاتا۔ لیکن کبھی کبھار وہ لوگ جو خدا کے نزدیک اچھا مقام رکھتے ہیں حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ اور میں کہوں گا کہ اگر وہ امن سے رہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ وہ امن سے رہتے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں اور لوگوں کے سامنے ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ خداوند کے فرزندوں کو ایسا ہونا چاہیے، اور یوحنا نے کہا اسی سے خداوند کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں، صحیح۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے وفاداری اور پاکیزگی کو ظاہر کریں۔ مطلب لوگوں کے سامنے درست رویہ رکھنا آپ کو خدا کا فرزند نہیں بناتا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ جی، یہ ثبوت ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ اس نے ان کے اور اپنے بارے بات کی کہ وہ زندگی کے کلام کو تھامے رہیں تاکہ مسیح کے دن پر شادمان ہو۔ اس کے لیے اسے اپنا خون بھی بہانا پڑے تو وہ خوش ہے۔ ڈاکٹر فرید، اس نے کن دو مناظر کی بات کی؟ پہلا منظر جو اس نے بیان کیا کہ زندگی کا کلام پیش کرو، اور کلام کو پیش کر کے دوسروں تک پہنچائیں اور گواہی دیں کہ اس کی گواہی سے ان کو خوشی ملتی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ پالوس رسول کو کس بات پر فخر تھا کہ اس کی محنت صلح نہیں ہوتی، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا کہ اس نے مسیح کے لیے ان کو جیتا اور ان کو شاگرد بنایا تاکہ وہ مسیح کے خادم اور اس کے گواہ بنیں۔ یہ ایک طرف کی تصویر ہے، اور لوگ کلام پیش کرتے ہیں اور اس کے نور سے خود منور ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ اپنا خون بھی بہانے کو تیار ہے، اور پولس کو زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے خدمت میں محنت کی، قربانی دی اور اس کے لیے مرنے کو بھی تیار تھا۔ اسے خون بہانا منظور تھا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی پر ان کو میں ڈالنے کا کہا، اور اس کو میں کا تپاون کہا گیا۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سب کہنے سے اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہم اس کے حضور اپنے بدن کی قربانی کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو خوشی ہے کہ وہ بھی اپنا خون تپاون کے طور پر تپائے۔ اس نے لوگوں کی خدمت کو خداوند کے حضور ایک قربانی کہا۔ جی، قربانی یہ بڑا اور اہم حصہ ہے، جبکہ اس نے اپنی خدمت کو تپاون کہا جو کم ہے، جبکہ اس نے ان سے زیادہ خدمت کی۔ یہ مسیح کا مزاج ہے کہ دوسروں کی خدمت کو اپنے سے بہتر جانیں۔ لکھا ہے، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ اس اجتماعی خوشی کے متعلق بتائیں۔ کوئی ایک شخص اتنے لوگوں کی اور اتنے لوگ کسی ایک شخص کی خوشی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر ایک ایماندار اور خادم خود انکاری میں زندگی گزارے تو وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اگر اسے کسی کلیسیا میں بھیجا جائے تو وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ایماندار بھی وفادار ہوں اور اپنے مقاصد کو بیچ میں نہ لائیں تو وہ خدا کو جلال دیتے ہیں، اور وہ خادموں کے لیے ہمیشہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ شاندار منظر ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو۔ صحیح۔ بھائی، 19ویں آیت سے ایک اور کردار ظاہر ہوا جو تیموتھیوس ہے۔ پولس نے اس کے لیے کہا، مجھے خداوند یسوع مسیح میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا، تاکہ تمہارے احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ جب میں اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں گا تو اسے فوراً بھیج دوں گا،
اور مجھے خداوند پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا۔ یہ تیموتھیوس کے کردار کے متعلق بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ان آیات سے ہمیں تیموتھیوس کے کردار کے بارے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس میں کئی خصوصیات تھیں۔ پہلی کہ وہ صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ دوسرا کہ وہ پولس کا ہم خیال تھا، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں، اور ہم خیال کا مطلب ہے کہ وہ دو جو ایک جیسا سوچیں، اور یہاں پر تیموتھیوس بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے۔ اور تیسرا، اس نے پولس کے ساتھ ایسی خدمت کی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور پھر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے پولس کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا اور اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اور یہ اس کی چند خصوصیات ہیں، اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مسیح جیسا مزاج تھا۔ صحیح، بائبل مقدس میں اس کے متعلق لکھا ہے جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ خداوند کے گلا کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو صاف دلی سے ان کی فکر کرے۔ لکھا ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ ڈاکٹر فرید اگر سب مسیح کے جلال کو چھوڑ دیں اور اس کی فکر نہ کریں اور سب لوگوں کو اپنی اپنی باتوں کی فکر ہو تو کیا ہو، کوئی خادم ہو یا پرستار، کلیسیا میں ہر کوئی اپنا نام سر بلند کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ بائبل میں ان حالات کو کیسے بیان کیا ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ خیال لدوکیا کی کلیسیا کے جیسا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں اس کا واضح طور پر ذکر ہوا ہے۔ وہ کس حال میں تھا؟ وہاں پر ہر کسی کو اپنے ہی فائدے کی فکر تھی کہ وہ مسیح کے معاملے سے خود کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یقیناً ایسے حالات میں یہ گواہی ہوتی ہے، نہ کہ پھل۔ کوئی پھل نہیں آتا۔ مسیح کا مزاج ایسا تھا کہ اسے اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر تھی۔ اس نے خود کو پست کیا، خاکسار بنا اور اپنی جان کو موت کے حوالے کیا۔ اس نے خود کو قربان کیا۔ اس سے آگے 25ویں آیت میں افریدس نامی ایک شخص کا ذکر ہوا۔ لیکن میں نے افریدس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا، وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ آپ اس عزت دار شخص کے متعلق ہمیں مزید بتائیے۔ بیمار اس خط کے 4 باب میں اس کے بارے میں لکھا ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ کلیسیا میں ایک بھائی تھا، اور ہم نہیں جانتے کہ اسے کون سی برکت ملی یا اس نے سادی خدمت کی، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ منادی کے لیے جانے کو ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ ویسے کس کو بھیجنا آسان ہے، پر خوبی اس کی ہے جو جانے کو تیار ہے۔ وہ دوسروں کی خدمت کرنے کو ہمیشہ تیار ہے، اور وہ فلیپی کی کلیسیا کی قربانیاں پولس کے پاس لایا جبکہ وہ قید میں تھا، اور جب وہ پولس کے پاس آیا تو پولس نے اسے فلیپی کے شہر بھیجا، لیکن افرودیتس اس سفر کے دوران مشکلات سے دوچار رہا۔ ذرا سوچیں کہ اس نے یونان سے روم تک کا سفر کیا، اور وہ جہاز کے سفر سے نہیں گیا بلکہ وہ پیدل گیا، اور وہ بیمار پڑ گیا۔ پیدل خطرہ، اس کی بیماری بڑھ گئی اور وہ قریب الموت تھا، پر پولس نے کہا کہ وہ مسیح کے کلام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس نے جان لگا دی۔ اس کا کردار اچھا تھا، پر خداوند نے اس پر رحم کیا اور اس نے شفا پائی۔ پولس کو اس کی بہت ضرورت تھی کہ اس کو تسلی دے، کیونکہ وہ اچھے کردار کا مالک تھا، لیکن اگر پولس اسے اپنے پاس رکھ لیتا تو فلیپی کی کلیسیا کا نقصان ہوتا، جو وہ نہیں چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے اسے فلیپی کی کلیسیا کے پاس واپس بھیجا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ خودی کا انکار کرنا اور دوسروں کی پرواہ کرنے کی بہترین مثال ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل کا مطالعہ کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ اس میں سب سے اہم اس کی کتب کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی اس کی ہر ایک کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل کو پڑھیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے متاثر اور خوبصورت بات ہے۔
خوش آمدید ناظرین، ہم فلپیوں کے خط کے دوسرے باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال۔ جی 26ویں آیت میں پولس نے کسی افرودس نامی شخص کی بات کی، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا، مگر خدا نے اس پر رحم کیا۔ میں اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایماندار کبھی بیمار نہیں ہوتے، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ وہ بیمار بلکہ مرنے کے قریب تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ حقیقی ایماندار کبھی بیمار نہیں پڑتے؟ اور اگر کوئی مفلس یا بیمار ہو جائے تو یہ ایک لعنت ہے؟ کیا ایماندار کے لیے عام ہے کہ وہ مفلس یا بیمار نہیں ہوتے؟ جب ہم بائبل مقدس پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایماندار نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا تو اس کی روح کا کفارہ ہوا اور اس نے نجات پائی۔ پر میں کہوں گا کہ بدن کی مخلصی ابھی باقی ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس کو گناہوں سے آزاد کرنا۔ بدن میں بیماری گناہ ہی کا نتیجہ ہے۔ اور رومیو 8ویں باب میں پالوس نے بیان کیا، یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بدن کی مخلصی کا انتظار ہے، جبکہ ابھی ہمارا کفارہ ہو چکا، اور پھر مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمارا کفارہ ادا ہوا۔ مسیح نے ہمارا فدیہ دیا اور ہمیں گناہوں سے آزاد کیا۔ لیکن کیا یہ بدن بیماری اور دکھ کا شکار ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ابھی خلاصی نہیں ہوئی۔ ہم گناہ کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور میں کہوں گا ٹھیک ہے، وہ ایسا شخص تھا جس نے خدمت کی، اور ایسا خدمت گزار شخص بیمار نہیں ہوتا، لیکن وہ خدمت کی راہ میں خراب موسم اور مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے بیمار ہوا، اور اس کی پریشانی اتنی بڑھی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور خدا نے اس کو شفا دی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ بات حیران کن نہیں کہ خدا اپنے خادموں اور اپنے کام کرنے والوں کو بیمار ہونے دیتا ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا کے غضب سے بیمار ہوئے ہیں، یا ایسا نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اور اس کی لعنت ان پر آئی۔ وہ خدمت کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ایمان کی آزمائش ہو، یہ امتحان ہو سکتا ہے، یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو تاکہ وہ شخص حلیم ہو، اور لکھا ہے کہ میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا۔ اس نے اس کو لعنت نہیں، اس نے اس بلکہ کو فضل کہا۔ کہا۔ یعنی کہ پولس بیمار تھا، تیموتھیوس اور افرودس بھی بیمار تھے، اور وہ دیندار اور خداوند کے قریب خادم تھے، تھے۔ وہ خداوند کے خادم تھے۔ جی، ٹھیک ہے۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تم سب کا مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ ایماندار اس کی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ بہت افسردہ اور پریشان ہوا۔ اس کو اپنے لیے برا نہیں لگا، بلکہ ایمانداروں کے دکھ کی وجہ سے پریشان ہوا جو اس کا حال سن کر پریشان ہوئے۔ ڈاکٹر فرید، مقدسین کے لیے ایسے احساسات اور جذبات کے متعلق بیان کیجیے۔ یہ بہت ہی اونچا مقام ہے، پر آج کل اس کے برعکس ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو اور باقی لوگ اس کی پرواہ یا پھر اس سے ہمدردی، میں کہوں گا کہ اگر نہ دکھائیں تو وہ الزام لگاتا ہے۔ بے شک ایسے بہت سے بھائی ہوں گے جو اپنی ہمدردی دکھاتے ہوں گے، پر وہ اس لیے پریشان رہتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس سے ہمدردی نہیں کی۔ وہ شخص سچ میں خود غرض ہے، پر میں کہوں گا کہ جس کو اپنی پرواہ نہ ہو تو وہ خدا کی اور خدا کے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور جب اس کے بھائی اس کی پرواہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں اور اس کی پریشانی میں اس کا احساس کریں تو اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ہمدردی نہ دکھائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا اس کا تعلق نفسانی اور روحانی بلوغت بے سے شک۔ ہے؟ یعنی جو خداوند میں مطمئن ہو، وہ ایمانداروں کے حوصلے سے خوش ہوتے ہیں، پر اگر کوئی انہیں حوصلہ نہ دے اور ان کی پرواہ نہ کرے تو بھی اس کے لیے یقیناً خداوند کافی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی باتوں سے انتہا پسند ظاہر نہ ہوں، اور نہ ہو کہ لوگ ہماری باتوں سے یہ سمجھیں کہ جب ہمارے درمیان کوئی دکھ اور بیماری میں ہو تو ہم ان کے روحانی معیار کو سوچتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔
پر ایک اور آیت میں یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کی پرواہ کریں، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو۔ اور دوسری طرف جیسا کہ آپ نے کہا، وہ شخص خدمت میں شامل نہ ہو جب کلیسیا میں اس کے بھائی اس کی فکر نہ کریں تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ایسا شخص خدمت میں گرتا خود اور میں کسی اور جگہ پر مصروف ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص خدمت میں مصروف ہوتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کو اس کی پرواہ ہے یا نہیں۔ اسے پھر بھی ان کی فکر ہوتی ہے۔ بالکل، اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ صحیح، اسی کے لیے قدم اٹھائیں اور ہمارے کام اسی کے مطابق ہوں، برا بالکل۔ عمل نہ ہو۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو۔ اس نے کہا کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پوری کرے۔ ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو۔ ان الفاظ پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کلیسیا میں کس قسم کے شخص کی عزت کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اچھا کلام پیش کرے اور اس میں بہت سی صفات ہوں، بلکہ وہ جس کو اپنی پرواہ نہ ہو اور وہ حلیمی سے خدمت کرتا رہے۔ اور ہمیں بھی اسی معیار کی ضرورت ہے صحیح۔ کہ ان کی عزت کریں جو خود کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایسے شخص جو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر نہیں دکھاتے، اور اکثر ہم ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں جن کے پاس کوئی خدمت ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ لوگوں کی بھی خدمت کریں اور ان کی مدد بھی کریں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں پر سر بلند کرتے ہیں تاکہ ان کی عزت ہو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس شخص کی عزت کرو جو مسیح کے نام کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے۔ بالکل، جو سب کی خدمت کرے، خداوند اور سب لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، کیا کہیں گے؟ اس باب کے مطالعے کے بعد میں نے اس جملے کو سمجھا، مسیح یسوع کا بندہ۔ پولس رسول نے اپنے اور تیموتھیس کے متعلق یہ کہا، مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تیموتھیس، یعنی اپنے علاوہ کسی اور کے لیے زندگی گزارنا، یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنا اپنا مفاد نہیں بلکہ دوسروں کے حالات کے بارے میں سوچنا۔ صحیح۔ مجھے اس بات کی وضاحت بہت پسند آئی، اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ میں نے بہت سے عزیز کے ساتھ اس پر تبصرہ کیا جو کہتے ہیں کہ صلیب پر مسیح کی نجات کافی نہیں، اس کے علاوہ اور کام بھی ضروری ہیں کہ ہم اپنی نجات کے کام کیے جائیں۔ وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ میں ان کو جواب دینے سے قاصر تھی۔ میرا ایمان ہے کہ مسیح کا کیا ہوا کام کامل ہے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کو کیسے جواب دوں۔ دراصل یہاں پر نجات کے معنی ہیں کہ پورے راستوں سے نجات پانا۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ مسیح جلال کی بلندی پر تھا، پر وہ ہمارے لیے پست ہوا، وہ فرمانبردار بنا یہاں تک کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور بالکل اسی طرح پولس کو اپنے قربان ہو جانے کی بالکل بھی فکر نہ تھی۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔